अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जानम, जो कि तहरीर है लैबा नासिर की, एपिसोड नंबर 16 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हिजर की आँच में जब ख्वाब पिघल जाते हैं, हम तेरे लम्स की खुशबू से बहल जाते हैं। तू मेरी बाहों में क्यों सर्द पड़ता रहता है, इतनी कुर्बत में तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। सुनो, वो हफ्सा की किसी बात का मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। सरामदगी से इसकी जानिब देखा। इसके चेहरे पर साफ लिखा था, जल्दी बको। फरहान लब भेज कर रह गया। हफ्सा की तबीयत कुछ गिरी गिरी सी महसूस हो रही थी। इस दिन इन सब की फिक्र देख कर इसने फिर अपनी तबीयत का जिक्र नहीं किया था। अब भी नाश्ते के बाद फैजी सारे बर्तन वॉश करके यूनिवर्सिटी गया था। खाना बनाने की जिम्मेदारी दो दिनों से इरसा ने ली हुई थी। अब भी वो इसके ही साथ बैठी हाथ के साथ खेल रही थी। आज इनके निकाह को 4 दिन हो गए थे। इन 4 दिनों में बमुश्किल 4 दफ़ा ही इन्होंने हर बराह रास्त बात की होगी। इसके अलावा वो घर के हर फर्द के साथ घुल मिल गई थी। हफ्सा और फैजी के साथ होती तो कोई और ही ईर्षा महसूस होती। इन 4 दिनों में रीबा से भी इसकी दो बार मुलाकात हो चुकी थी और इन 2 मुलाकातों में ही वो रीबा की दीवानगी हो गई थी। गर्ज इससे घर के हर फर्द से उनसे हो गई थी, सिवाय फरहान मुर्तज़ा के। रीबा और फैजी के प्यारी संदरेला मेरे साथ जुल्म चुड़ैल बन जाती है। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। वो खुद भी इसे मुखातिब नहीं करता था। घर आकर इसका सारा वक्त हाथ के साथ गुजरता था और बहुत अच्छा गुजरता था। जी, वो लगे बांधे बोली थी, आज अस्पताल जाना है, तुम्हारे स्टिचेस खुलवाने हैं, हाथ की वैक्सीनेशन भी करवा लेना। हाथ को गोद में उठाते इसने सर पर लगे टांगों की जानिब इशारा किया। इरसा ने कुछ खौफ से इसकी जानिब देखा। टांके लगते वक्त बेहोश होने के बावजूद भी तकलीफ से वो तड़प उठी थी। इसकी जर्द होती रंगत पर फरहान ने बगौर से देखा। वो जानता था वो कभी इसे नहीं बताएगी, इससे डर लग रहा है। अभी? हाँ, डॉक्टर फिरदौस को कॉल कर दी है मैंने। रेडी हो जाओ। सरसरी सी एक नज़र इस पर डालकर वो हफ्सा के साथ बैठ गया। इरसा कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर हाथ को लेकर कमरे की जाने बढ़ी। चंद लम्हों बाद वो अपनी सफ़ेद चादर से खुद को ढांपे हाथ को गोद में लिए दूसरे हाथ में हैंड बैग थामे इसके सामने थी। फरहान गाड़ी की चाबियां उठाता उठ खड़ा हुआ। रास्ते में भी वो खामोश रही थी, अलबत्ता हाथ की शरारतें इन दोनों के लबों पर मुस्कुराहट ले आ रही थी। बाबा, वो नन्हे हाथों से फरहान की जानिब हमकता इसे पुकार रहा था। बाबा की जान। इसकी पुकार पर फरहान ने प्यार से इसके हाथों को छुआ। इरसा ने हैरानी से हाथ की जानिब देखा। वो फरहान को बाबा कह रहा था। आंसुओं को बामुश्किल पहने से रोकती वो नम आंखों से मुस्कुराती अपने बेटे को देख रही थी, जो इसके साथ बहुत खुश था। वो नोच कर रही थी वो फरहान से बहुत अटैच हो रहा है, मगर वो इसे बाबा कब से कह रहा है। आजा बाबा का शेर। इसे इरसा को बहुत तंग करते देख फरहान ने दूसरा हाथ बढ़ाकर इसे अपने गोद में बिठाया। इसे ये आपने सिखाया है? वो खोए खोए अंदाज में बोली। बाप हूँ मैं इसका और मुझे इसकी पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, ना सिखाने की। आज कर दी तुमने ये बात, आइंदा कभी मेरे सामने मुंह से इस तरह की कोई बात नहीं सुनो। इरसा जो हाथ को शुभ हाथ में मुब्तला कर सकती हो। संजीदगी से इसकी जानिब देखते वो मजबूत अंदाज में बावर करवा चुका था। जी। आंसू का गोला हलक में फंसा महसूस हो रहा था। इसका बेटा बिना सरपरस्त के नहीं रहेगा। इसके सर पर मजबूत साहिबान है। चलो आ जाओ। तुम रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। इसकी बात पर सर हिलाती वो हाथ को गोद में लेकर साइड पर खड़ी हो गई। अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके इसने हाथ को इसकी गोद से लिया। दूसरे हाथ से इसका हाथ थाम कर वो अंदर की जाने बढ़ा। वो सर झुकाए इसके साथ चल रही थी। इरसा इरसा क्या बात है, चलो अंदर। डॉक्टर के कमरे के आगे खड़े इसने सर झुकाए खड़ी इरसा को मुखातिब किया। वो हनूज नीचे देख रही थी। इरसा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अंदर चलो। इसकी आवाज़ पर इसने झुका सर उठाया। इसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर फरहान ने गहरी सांस ली। क्या हुआ, डर लग रहा है? नरम लहजे में पूछते इसे आंसू साफ करने का इशारा किया। इरसा ने सर हिलाने पर ही इक्तिफा किया। कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। इसे नरमी से अपने हिसार में लेते वो अंदर की जाने बढ़ा। वो स्ट्रेचर पर भी सीधी सख्ती से इसका हाथ थामे बैठी थी। स्टिचेस खुलते ही कब से रुके आंसू बहल बहल कर रुखसार पर बह निकले। फरहान सरद से आगे हुआ। बस हो गया इरसा, प्लीज़ नहीं रो। दो मुसलसल इसके सर पर हाथ फेरते इसे रोने से मना कर रहा था। न जाने कौन सा गुबार था जो अब इसकी सीने से लगी निकाल रही थी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? इसके इस तरह रोने पर वो परेशान सा हो गया था। इरसा, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ, तकलीफ़ हो रही है क्या? देखो, हाथ भी परेशान हो रहा है। नरमी से इसके सर पर हाथ फेरता इसने इसकी जानिब तवज्जो हाथ की जानिब करवाई। वो जैसे होश में आई। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। खजल सी होती वो पीछे हटी। बहुत तकलीफ है क्या? इस तरह क्यों रो रही हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। वो इससे नजरें चुराती उठ खड़ी हुई थी। हाथ की वैक्सीन होने के बाद वो इन्हें लेकर घर आया था। इसका इरादा था इस इरसा को ड्रॉप करने के बाद ऑफिस जाने का था, लेकिन इरसा की हालत की वजह से अपना इरादा मुलतवी करता वो खुद भी इसके साथ ही आ गया।
حفصہ میں نے کہا بھی تھا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں, بہت ویک لگ رہی ہیں آپ. وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے بول رہا تھا. نہیں ریان, ٹھیک ہوں میں. وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتی اس کی فکر میں مسکرائی تھی. آج تو فرحان عرصہ کو لے کر اسپتال گیا تھا. آج شام میں آفس سے واپس آؤں تو آپ چل رہی ہیں میرے ساتھ اپنے چیک اپ کے لیے. وہاں سے واپسی پر ریبا کو بھی گھر لے آئیں گے. 2 دن ہو گئے ہیں نہیں آئی وہ. سنجیدگی سے کہتے وہ کوٹ لے کر اس کے قریب آیا. تو مسکراتی ہوئی کوٹ اسے پہنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. اگلے ہی لمحے چکرا کر نیچے کارپیٹ پر گری تھی. حفصہ, حفصہ, آنکھیں کھولو میری جان. کیا ہوا؟ اس کی رنگت زرد پڑتی دیکھ وہ پریشان سا ہو گیا تھا. گھر پر فرحان یا فیضی بھی نہیں تھے. اسے بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر کو فون کیا. کیا ہو گیا حفصہ, پلیز آنکھیں کھولو. نرمی سے اس کے گال تھپکپاتے وہ کبھی اس کی ہتھیلیاں سہلا رہا تھا. کچھ دیر میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ فرحان اور عیسیٰ بھی آ گئے تھے. کیا ہوا حفصہ کو بھائی؟ اسے یوں بیڈ پر بے سود پڑی حفصہ کے پاس کھڑے دیکھ فرحان سرت سے آگے آیا. پتہ نہیں, آنکھیں نہیں کھول رہی. شی از 4 weeks pregnant ریان. ویکنس بہت زیادہ ہے, خیال رکھو ان کا. میڈیسنز بھی میں نے لکھ دی ہیں, باقی تم انہیں ہسپتال لے کر آنا, پراپر چیک اپ بھی ہو جائے گا. ڈاکٹر فردوس نے مسکراتے ہوئے خوشخبری دی. ریان نے بے یقینی سے حفصہ کی جانب دیکھا. ڈاکٹر اسے انجیکشن دے کر اب ریان کی جانب متوجہ تھی. مبارک ہو بھیا. فرحان مسکراتے ہوئے ریان کے گلے لگا. خوشی سے کتنے ہی رنگ اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے. میں اس قابل نہیں ہوں جتنی بڑی خوشی سے اللہ نے نوازا ہے مجھے فرحان. اس کی آنکھوں میں نمی چمکی. ریان, وہ دھیمی آواز میں کہتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. ریان کی جان. وہ نظروں میں محبت سمو اس کی جانب جھکا. فرحان کے سامنے اس طرح مخاطب کرنے پر وہ سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی. کیا ہوا؟ انہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خجل سی ہوتی بمشکل بولی. بہت مبارک ہو حفصہ. عرصہ نے مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لگایا. اسے بھابھی بولنے کا تکلف وہ نہیں کرتی تھی. حفصہ اس کی ہم عمری تھی. کس چیز کی مبارکباد؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی. بھائی بتائیں گے تمہیں, زوبائنی انداز میں کہتا وہ عرصہ کو لے کر کمرے سے نکل گیا. فیضی کو پتہ چلنے کے بعد تو گھر میں ویسے بھی اچھا خاصا شغل لگنا تھا. اس کے آنے سے پہلے وہ ان دونوں کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا. ریان سب اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ جھجکتی ہوئی بولی. وہ اس لیے ریان کی جان, آپ نے خبر ہی اتنی خوشی کی دی ہے. میں نے تو کوئی خبر نہیں دی ریان. وہ اب روحان سے ہوتی جھنجھلا کر بولی تھی. جب سے ہوش میں آئی تھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے وہ سب. وی آر ایکسپیکٹنگ اور بیبی حفصہ. شدت سے اس کی پیشانی چوم کر وہ جذب سے بولا تھا. بیبی ہمارا؟ بے یقینی تھی. ریان نے نم آنکھوں سے مسکراتے اس کے بالوں پر لب رکھے. فیضی اور ریبا کو نہیں پتا ہے ابھی. حیدر کو کال کرتا ہوں میں, ریبا کو لے آئے. فیضی بھی آنے والا ہوگا. مجھے مما کہے گا نا ریان, جیسے ہادی کہتا ہے عرصہ کو. وہ اس کے سینے پر سر رکھے چہرہ اٹھا کر اشتیاق سے پوچھ رہی تھی. ریان کھل کر مسکرا اٹھا. خیال رکھنا ہے اپنا بہت زیادہ. میں کوئی شکایت نہیں سنوں آپ. وہ نرم لہجے میں اسے تاکید کر رہا تھا. اب آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں نا؟ بیبی کو برا لگے گا. وہ جلدی سے اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی. بیبی کے مما اگر ڈانٹ سننے والی حرکتیں کریں گی تو بالکل ڈانٹ نہیں پڑے گی. وہ اس کی چالاکی پر مسکراتا سنجیدہ لہجے میں بولا. میں نہیں کرتی ہوں. وہ منمنائی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. حیدر بس, اب اور نہیں پڑھوں گا. وہ بیزاری سے کتابیں سائڈ کرتی جلدی سے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی. چائے کا کپ ہاتھ میں تھاپ کر بیٹھا. نہیں بیوی, یہ ایکویشن کمپلیٹ کرنی ہے میری جان. نرمی سے اسے الگ کرتے اس نے رجسٹر پھر سے اس کے ہاتھ میں تھمایا. حیدر نہیں پلیز, میں کل سے پڑھ لوں گا. آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے اسے پڑھاتا تھا اور روز اس کے پاس نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ موجود ہوتا تھا. میں نہیں پڑھوں گا, مجھے پڑھنا نہیں پسند. روز پڑھاتے ہیں. اب تو میں بیوی بھی بن گیا. بیوی بن کے کوئی نہیں پڑھتا. میری کلاس میں بھی کوئی بیوی بن کے نہیں آتا. ساری بات مانتا ہوں, پھر بھی پڑھاتے ہیں. سر میں بھی درد ہو رہا ہے پھر بھی اتنا پڑھایا. اسے زخمی کرتے دیکھ وہ روتی ہوئی اس سے الگ ہوئی تھی. ہاتھ اٹھا کر تمام شکوے ہچکیوں کے درمیان کرتی. وہ اس سے کچھ دوری پر کھڑی رو رہی تھی. او میرے دل کے ٹکڑے, سر میں درد ہو رہا تھا تو پہلے بتانا تھا نا میری جان. میرے پاس آئیں. اس کے سر درد کو سنتے ہی وہ کتابیں ہٹاتا فوراً سے اس کے قریب آیا. نہیں آؤں گا. دا جان کے پاس بھی نہیں لے کر گئے. میں کل سے بھی پہلے گیا تھا. کتنے دن سے نہیں گیا. آنسو میں مزید شدت آ گئی تھی. بیوی یار بات تو سنے میری. میں لے جاؤں گا درجان کے پاس بھی میرے دل. اسے نرمی سے قریب کرتے اس نے آنسو صاف کیا. میں کتنا پڑھتا ہوں. آنکھوں کو پہلایا, اسے ہاتھوں کے ذریعے کتنا کا اشارہ کیا. اس کے انداز پر اس نے بے ساختہ عمر ڈانے والا کہکا بمشکل روک کر اسے دیکھا جو پھولے گالوں سے اسے بتا رہی تھی. یہاں آئے کب سے سر میں درد ہو رہا ہے. بتانا چاہیے تھا نا. ڈریسنگ سے تیل کی شیشی اٹھا کر اسے کارپیٹ پر بٹھایا. وہ سو کرتی بیٹھ گئی. وہ نرمی سے اس کے بالوں میں تیل ڈالتا نرم ہاتھوں میں اس کا سر دبا رہا تھا. بیوی, وہ جو آنکھیں موندے اس کی گود میں سر رکھے پر لمبے کر کے بیٹھی تھی. آنکھوں کو پہلائے اسے دیکھا.
नाराज़ तो नहीं है मेरे दिल। इसके गालों को चूम कर इसकी जानिब देखा। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती फिर इससे इसकी गोद में सर रखे अपना इसका हाथ अपने बालों पर रख चुकी थी। रोज़ इसी तरह आयनिंग करेंगे ना, हम तो मेरी जान के बाल बड़े हो जाएंगे। वो इसके सिल्की बालों को हाथों में लिए मोहब्बत से बोला था, मैं रोज़ करवा लूँगा, फिर दाजान मेरी भी ब्रेडेड बना देंगे। वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर बोली थी, हैदर आप मुझे अच्छे लगते हैं। वो जो इस पर झुका इसका सर दबा रहा था, इसने अपने हाथों को ऊपर की जानिब किए इसके चेहरे पर हाथ फेरते कहा, अज़ाहे नसीब मेरे दिल। वो दिलकशी से मुस्कुरा उठा। थैंक यू कहते हैं। वो गाल फुलाकर इसे याद दिला रही थी, आपके बाद मुझे किसी आईने की हाजत नहीं रही। मुझे अपना ज़ाहिर देखने के लिए आपकी आंखें और अपना बातें देखने के लिए आपका दिल काफ़ी हो गया। इसने झुककर इसकी पेशानी चूमी। इसके हाथ नरमी से इसके बालों में हरकत कर रहे थे। फ़ोन की स्क्रीन पर रियान का नाम देखकर हैदर ने फ़ोन उठाया। अगली जानिब से जो खबर सुनाई गई थी वो खुशी से उछल ही पड़ा था। मेरे यार बाप बन गया तू तो, वो खुशी से बोला था। रीबा भी आंखों में इश्तियाक लिए इसे देख रही थी। बीवी तैयार हो जाए, दाजान के पास चल रहे हैं हम। दाजान के पास? हाँ जाऊँगा, चलेंगे। वो फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई थी। रियान के पास जाने के लिए तो हर वक्त तैयार रहती थी। ऐसे नहीं जा सकते चंदा, आप चेंज कर लें फिर चलते हैं। हैदर ने इसके कपड़ों की जानिब इशारा किया। वो इस वक्त अपने ट्राउज़र और इसकी लूज़ शर्ट में थी, पर दाजान के सामने तो पहन सकता हूँ ना। वो इसे इसकी ही बात याद दिला रही थी। रास्ते में बहुत से लोगों की नज़रें पड़ती हैं ना मेरी जान, खुद को लोगों की नज़रों से छुपा कर रखते हैं मेरे दिल। अल्लाह पाक को बहुत पसंद होते हैं वो लोग जो अपनी हिफाजत करते हैं और अपनी इज़्ज़तों की भी। नरमी से ऐसे शानों से थाम कर इसने समझाया, कैसे करूँ हिफाजत? वो मासूमियत से बोली। इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। हर हाल में अल्लाह को पसंद आना चाहती थी। आप चेंज करके आएँ फिर बताता हूँ। इसे कपड़े देकर ड्रेसिंग रूम में भेजा। कुछ ही देर में वो डस्ट कलर के मखसूस स्टाइल की कुर्ती और खुले ट्राउज़र में इसके पास आई। हैदर ने मुस्कुराते हुए कपबोर्ड से कुछ देर पहले ली हुई स्टॉलर निकाली। काले कलर की वो स्टॉलर नरमी से इसके चेहरे के गिर्द नमाज के स्टाइल में लपेट कर इसने मोहब्बत से इसकी जानिब देखा। खुले सुर्ख गालों के साथ आंखों को फैलाया वो इसके अमल को देख रही थी। हिजाब में इसकी मनमोहनी सूरत बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे करते हैं हिफाजत मेरी जान, खुद को छुपा कर। इसके गालों पर लब रखते इसने नरमी से कहा, अच्छा लग रहा हूँ, अल्लाह पाक को भी अच्छा लगूंगा। आंखों को पटपटाते इस इश्तियाक से पूछा। हैदर सरशार सा होता इसे देखकर मुस्कुराया। रीबा मुर्तज़ा इसकी ज़िंदगी में किसी नेकी का सिला थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो इसकी मोहब्बत थी, इसीलिए क्योंकि इसकी मोहब्बत में वो रब से मज़ीद करीब हो गया। वो छोटी सी मासूम लड़की इसे रब से करीब करने का ज़रिया बनी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हफ्सा की तबीयत ख़राब सी थी। इस हालत में तो वो हरगिज़ इसे काम करने नहीं दे सकता था। अब इसकी डाइट का ख्याल इन लोगों ने ही रखना था। खाने के मामले में वो कितनी चोर थी वो सब जानते थे। इरसा और हफ्सा के लिए सैंडविचेस बनाने वो किचन में खुद ही खड़ा हो गया। हफ्सा के लिए रियान को देने के बाद वो कमरे में आया तो वो हाथ को गोद में लिए कमरे में टहल रही थी, जो वैक्सीनेशन की वजह से आज बहुत तंग कर रहा था। हादी मेरा बेटा। इसे देखते ही वो इरसा की गोद में मचलने लगा। नरमी से इसे गोद से लिया। इसकी गोद में आते ही वो पुरसुकून हो गया। अब की बार अरसा हैरान नहीं हुई थी। ये सैंडविचेस ख़त्म करो तुम, ये अभी सो जाएगा। इसके कहने पर इरसा ने खामोशी से सैंडविच उठा लिया। फरहान तो इसके हर अमल पर हैरान हो रहा था और वाकई इसके कहने के मुताबिक हाथ कुछ ही देर में सो गया था। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नरमी से निशान पर हाथ फेरते इसने इसकी जानिब देखा। आंसू का गोला एक बार फिर अपने हालत में फंसता महसूस हो रहा था। मेरे जिस्म पर इससे कहीं ज़्यादा ज़ख्म लगे फरहान। मेरा वजूद ज़ख्म सहने का इतना आदी हो चुका है कि कोई चोट कोई तकलीफ अब महसूस ही नहीं होती। शायद मेरे एहसासात मुर्दा हो गए थे। नीचे कारपेट पर नज़रें जमाए वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। फरहान खामोशी से इसे देखता रहा। वो चाहता था वो अपने अंदर गुबार को बाहर निकाल दे। चंद लम्हे इसे यूं ही देखते रहने के बाद वो इसके बराबर में अपने साथ लगाते बैठ गया, जैसे एहसास दिला रहा हो कि वो इसके पास है, वो तन्हा नहीं है। मेरे ज़ख्मों पर तो मेरी अपनी माँ ने भी कभी मरहम नहीं रखा फरहान। अब जब मेरी तकलीफ़ पर तड़पने वाला कोई मौजूद है तो छोटी तकलीफ़ें भी महसूस हो रही हैं। वो तकलीफ़ टांग के लगने या खुलने की नहीं थी। इस तकलीफ़ का एहसास इसलिए हुआ क्योंकि मेरे इल्म में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मेरी तकलीफ़ से कोई दूसरा भी तड़प उठेगा। कोई है जिसे मेरी ज़ात प्यारी है। आंसू तवातर से गिरते इसकी शर्ट भिगो रहे थे। वो इसके सीने से लगी हिचकियों के दरमियान इससे खुद पर दी थी। हर बात बता रही थी। वो सख्ती से लब है इससे बालों में उंगलियां फेर रहा था। जब्त से रगें तनी हुई थी। अम्मा मैं शादी नहीं कर सकती इससे। अगले महीने मेरे इम्तहानात हैं। आप कैसे कर सकती हैं मेरे साथ इस तरह? वो गंदमी रंगत की पुरकशिश लड़की थी जिसके लंबे घुंघराले बाल पोनी में मुकीद इसकी कमर पर झूल रहे थे। बेयकीन से सामने खड़ी अपनी इसकी सगी माँ को देख रही थी। कोई माँ अपनी औलाद के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकती है? देख इरसा, 17 की हो गई है तो अब क्या बालों में चांदनी आने का इंतज़ार करूँ? तू अच्छी तरह जानती है
عمر تیرے باپ کو کتنا عزیز ہے، شادی کرنا چاہتا ہے تجھ سے، اس میں برائی کیا ہے؟ سامنے بیٹھی اس کی ماں پر جیسے اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یوں کہے نا، حق مہر کے نام پر بیچ دیا ہے آپ نے مجھے، عمر اصغر کے ہاتھوں۔ کتنی قیمت دی ہے بتائیں مجھے، کتنی رقم میں بیچی آپ نے اپنی بیٹی اماں؟ باپ تو میرا سگا ہے نہیں، آپ کی تو اپنی اولاد ہوں میں۔ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتی آج سے کہہ رہی تھی، تھوڑی تو محبت ہوگی اس کی ماں کو اس سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ میں نے زندگی سے بہت کچھ کبھی نہیں چاہا، مجھے محبت کی کبھی خواہش نہیں رہی، صرف عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں اماں، وہ شخص کبھی مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ وہ روتی ہوئی اب التجاؤں پر اتر آئی تھی۔ دیکھ ارسا، یہ آنسو میرے سامنے نہیں بہا، کوئی ظلم نہیں کر رہی میں تیرے ساتھ، اچھا کماتا ہے، بڑے گھر کا لڑکا ہے، اور کیا چاہتی ہے تو؟ وہ حرام کی کمائی اور بڑا گھر، کون سا بڑا گھر اماں؟ جو وہ لوگوں کو دھمکا کر اور قتل کر کے قبضہ کرتا ہے، وہ بڑا گھر؟ اماں میں آپ پر بوجھ تو نہیں ہوں، اپنا سارا خرچ خود اٹھاتی ہوں، آپ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی ماں کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بہت سن لی میں نے تیری بکواس، کوئی شہزادہ تو نہیں آئے گا تجھے بیانے؟ کل نکاح ہے تیرا عمر کے ساتھ، میرے آگے میں میرے 2 لڑکے بھی ہیں، ان کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے مجھے۔ بری طرح روتی ارسا کو لکڑی کی چرپائی پر دھکا دے کر وہ تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی، اور اس کا رونا اتنا تڑپنا سب رائے گیا تھا، اس کے لاکھ منتوں تڑلوں کے باوجود وہ اگلے دن اس کے نکاح عمر اصغر کے ساتھ کر کے اسی شام اسے رخصت بھی کر دیا تھا۔ چارپائی پر کتابیں اس کی خواہشیں سمیت دھری کی دھری رہ گئی۔ بیٹوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ محبت کی متمنی تو وہ کبھی تھی ہی نہیں، عزت کی جو تمنا تھی وہ بھی عمر اصغر کے نام کی سیاہی لکیروں میں آتے ہی ختم ہو گئی۔ بہت خوبصورت ہو تم، لیکن افسوس تمہاری قسمت تمہاری صورت سے اکتفا نہیں کرتی۔ کمرے میں آتے ہی اس کے شوہر نے اپنے چند لمحوں پہلے بنی بیوی سے یہ جملہ کہا۔ 2 لمحوں میں اس سے دور ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی گرفت میں تھی۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان، اپنی پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن اس کا کمزور وجود اس کی آہنی شکنجے میں تھا۔ وحشت تو ابھی دکھائی ہی نہیں میری جان، میری وحشت تو ابھی تم دیکھو گی۔ یہ جو تمہاری گز بھر لمبی زبان ہے نا، یہ کل صبح کے بعد نہیں کھلے گی۔ بے دردی سے اس کا ایک ایک زیور نوچتا، وہ استہزائی انداز میں بولتا۔ اس کے لہجے کا تمسخر وہ صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد کمرے کی خاموشی میں وہ پھر اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ تمام رات اس نے سسکتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلی صبح اس کی نگاہیں ساکت تھیں، چمکتی آنکھوں میں ڈھیروں خواب تھے جو اب مردہ پڑ گئے تھے۔ اس نے صحیح کہا تھا، اس کے لب واقعی سل گئے تھے۔ رات اپنی وحشت کے گھوڑے پر سوار وہ ارسا رحمان کی ذات کا غرور، اس کا معنی اور رشتوں پر سے اس کا بھروسہ سب ہی رونٹ ڈالا تھا۔ عورت مرد ذات سے کیوں پناہ مانگتی ہے، یہ انکشاف اس پر عمر اصغر سے شادی کے بعد ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اسے بری طرح پیٹ ڈالتا تھا۔ ہر دن وہ شدت سے رات نہ آنے کی دعا کرتی تھی۔ رات کا اندھیرا قبر کے اندھیرے سے بھی خوفناک لگتا تھا۔ عمر اصغر کوئی اچھا انسان نہیں تھا، وہ تو کوئی جانور تھا، وہ وحشی جانور جو صرف نوچنا چاہتا تھا۔ اس کا وجود تو اس سے شادی کی رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہر رات وہ شدت سے اپنی موت کی دعائیں مانگتی تھی، اور ہر صبح سورج کی کرنیں اس کی دعا کے قبول نہ ہونے کی مہر لیے پھرتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اسے طبیعت کچھ گری گری سی لگنے لگی تھی۔ ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کرتی وہ چکرا سی گئی تھی۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیوں ہو رہا ہے۔ کیا ہوا، کیوں گر پڑ رہی ہو؟ وہ ناشتہ کرتا نحوست سے بولا۔ اگلے ہی اسے ابکائی سی محسوس ہوئی۔ جب کافی دیر تک وہ واش بیسن پہ جھکی ابکیاں کرتی رہی تو وہ اٹھ کر آیا۔ کیا ہوا تمہیں، کیوں صبح صبح نحوست پھیلا رہی ہو؟ سختی سے اس کا بازو تامے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ عمر جان دیدہ شخص تھا، اس کی زرد ہوتی رنگت اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اسے کچھ نرمی سے پیش آیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ 3 months پریگننٹ ہے۔ عمر بھی اس خبر سے کافی خوش ہوا تھا، اسے لگا اب زندگی کچھ آسان ہو جائے گی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس دن شام میں عمر اسے باہر ڈنر پر لے گیا تھا۔ شادی کے 1 سال عرصے تک میں پہلی بار وہی آخری بار بھی تھا۔ یار عمر، آج تو بہت اچھی سیٹنگ کر رکھی ہے۔ اس نے کھانا شروع ہی کیا تھا جب عمر کا کوئی دوست ان کی ٹیبل پر جھکتا بےہودگی سے بولا، بھابھی ہے تیری۔ عمر نے لاپرواہی سے اس کا تعارف کروایا۔ لائٹ گرے کلر کے جارجٹ کے اسٹائلش سوٹ میں ملبوس، اپنے لمبے بالوں کو کمر پر پھیلائے وہ واقعی بہت اصیل لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے میں ایک عجیب سی کشش تھی جو دیکھنے والوں کو اس کی جانب متوجہ کرتی تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں اپنا دوپٹہ اپنے گرد مضبوطی سے تھام گئی، جو اس کے وجود کو ڈھانپنے کے لیے ہرگز کافی نہیں تھا۔ لیکن عمر کو چادر میں لپٹی عورتوں سے شدید نفرت تھی، اور وہ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی، بال تو بہت پیارے ہیں آپ کے، وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا خباثت سے بولا۔ ارسا نے جلدی سے بالوں کو دوپٹے سے مزید چھپا لیا۔ وہ یوں دوپٹے کے اندر ہی تھی، لیکن لمبے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہاں، تیری بھابھی بہت ہی خوبصورت ہے،
عمر نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تھا، لیکن ارسا کو اس کے لہجے میں شدید خوف محسوس ہوا۔ اس نے ذہن مار چلنے والے حلق سے اتارے۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عمر کے کہنے پر ہی وہ تیار ہوئی تھی، اس کا کہنا تھا، اور وہ شادی کی پہلی دفعہ کہیں جا رہے ہیں۔ وہ اسے اس کے پرانے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا ڈر غلط نہیں تھا۔ واپس آنے کے بعد وہ کپڑے چینج کرنے جا رہی تھی جب عمر نے پیچھے سے اس کی کلائی تھامی۔ عمر کپڑے، اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دوسرے ہاتھ میں تھاما گرم فورک جو نہ جانے کتنی ہی دیر سے لائٹر سے گرم کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہونا تو اس کے دائیں گال پر بے دردی سے فورک لگاتے وہ غرایا تھا۔ وہ جلن اور تکلیف سے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پے در پہ تھپڑ برساتا وہ اس کا چہرہ ایک طرف سے مسخ کر چکا تھا۔ کتنے خوبصورت بال، اتنے پیارے بال ہیں نا، بہت پیارے۔ عجیب وحشت تھی اس کے لہجے میں۔ اس کے بال جگہ جگہ سے کاٹ کر کینچی کچھ دور پھینکتا جو اس کے پیٹ پر لگی تھی۔ عمر مجھے درد، عمر پلیز بچا لیں، وہ مر جائے گا۔ عمر بہت درد، وہ درد سے تڑپتی اپنے اندر موجود زندگی کو ختم ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اسے نہیں یاد تھا کہ عمر کب اسے اسپتال لے کر گیا۔ کتنی دیر وہ تڑپتی رہی درد سے۔ جب ہوش آیا تو ایک سکون تھا۔ اسے اپنا وجود خالی محسوس ہو رہا تھا۔ کل ہی تو اس نے اسے محسوس کیا تھا۔ ایک دن میں اس کی زندگی کی آخری امید بھی اس سے چھین لی گئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اس کی زندگی کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، وہ سوچ دور کھڑی اس پر کہہ لگا رہی تھی، اور پھر زندگی اس پر مزید تنگ ہو گئی۔ وہ زندہ لاش بن گئی تھی۔ عمر کا جب دل کرتا وہ اسے مارتا، اس کے باپ کو گالیاں دیتا، اور وہ بے نیاز اس کی ماں مار کھاتی تھی۔ زندگی عذاب ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عمر اصغر کی سنگت میں گزرے 3 سال اس کی زندہ مثال تھے۔ اس کے وجود میں اب عمر کی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ دوسری شادی کرتے ہی اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ایک چیز ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ ارسا رحمان کا انسانیت سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ کوئی رشتہ سگا نہیں ہوتا۔ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے گھر آئے تیسرے دن تھا جب اسے معلوم ہوا وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے۔ اس کا وجود اس کی ماں کو اتنا نہیں کھل رہا تھا، یا پھر حق مہر کے نام پر ایک موٹی رقم جو اس کے ذریعے کمائی تھی اس کا اثر تھا۔ ہاتھ کے پیدا ہونے تک وہ اپنی ماں کے ہی گھر تھی۔ دن بھر نوکری، اور رات میں کمرے کی تاریکی میں خاموشی سے گم ہو جانا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا اس کی زندگی۔ ہاتھ جس دن پیدا ہوا اسی دن عمر نے اسے طلاق کے کاغذات بھیجے تھے۔ اس کی ماں نے ایک کام اس کے حق میں بہتر کیا کہ عمر کو ہاتھ کی پیدائش کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلنے دیا تھا۔ ایک ہی شہر میں رہ کر وہ کب تک عمر کی نظروں سے ہاتھ کو بچاتا تھی۔ اپنی عدت مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی وہ ہاتھ کو لے کر کراچی کے ایک ورکنگ وومن ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ایک نجی اسکول میں چھوٹی کلاسوں کی ٹیچنگ اور پارٹ ٹائم میں سیلز گرل کی نوکری کرنے کے باوجود بھی اس کے اخراجات بمشکل ہی پورے ہو رہے تھے۔ اپنے لیے اس نے کبھی کوئی چیز نہیں لی تھی، لیکن ہاتھ کی ہر ضرورت کا وہ حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ سب چھین لیا ہے اس فرحان نے، میرا غرور، میرا مان، میرا اعتماد، سب کچھ تو ختم کر دیا، اور اب تو پھر آ گیا۔ وہ ہاتھ کو لینے آیا ہے فرحان، وہ میرا ہاتھ چھین لے گا مجھ سے، وہ لے لے گا۔ میں مر جاؤں گی ہاتھ کے بغیر، میں مر جاؤں گی۔ میں اپنا بیٹا اسے نہیں دوں گی، میں نہیں دوں گی اسے اپنا بیٹا۔ فرحان پلیز، وہ اس کے سینے سے لگی بے ترتیب سے الفاظ کہہ رہی تھی۔ فرحان نے کسی قیمتی متاع کی اس طرح اسے خود میں بھینچ لیا۔ شدت گر یہ کہ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دونوں لب بہم پیوست تھے۔ وہ نرمی سے اس کا کانپتے وجود کو پرسکون کر رہا تھا۔ کوئی نہیں لے گا ہاتھ کو، ہمارا بیٹا ہے وہ، کوئی نہیں چھین سکتا اسے۔ سب گزر گیا، کچھ نہیں ہوا، تم اب بھی حسین ہو، میری آنکھوں میں دیکھو مجھے، تمہیں نظر آئے گا تم کتنی منفرد، کتنی پیاری ہو۔ میری بیوی ہو تم، فرحان مرتضیٰ کی عزت ہو۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میری بیوی اور بچے پر نظر ڈالے۔ تم ارسا رحمان نہیں ہو، تم مسز ارسا فرحان ہو۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ مسز فرحان مرتضیٰ، جو اگلی جانب اٹھنے والی انگلی توڑ سکتی ہے، گلے دینے والے لبوں کو کچلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ مضبوط انداز میں پاور کروا رہا تھا۔ اپنے آنکھوں میں آئی نمی وہ اس سے چھپا گیا تھا۔ آپ نے بھی چھوڑ دیا تو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ فرحان نے اس کے بالوں کو نرمی سے سنوارتے پوچھا۔ اس نے بنا توقف کے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر تم اس سوال کو اپنے دماغ میں پال کر رکھو، سنجیدگی سے کہتے وہ بیڈ پر بیٹھ کر وہ نیچے میٹرس پر جانے لگا۔ یہی سو جائے، اس کا ہاتھ تھام کر وہ سرد سے بولی تھی۔ فرحان نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو واقعی ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ سر ہلاتا ہاتھ کو بیچ میں لٹا کر دوسرے کنارے پر ٹک گیا۔ اس کے انداز سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ اس کی بودی سے دلیل محفوظ ہوا ہے۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی موسم کچھ آبر آلود سا ہو رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھاتے دیکھ کر حیدر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ راستے میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ توریبا کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا، وہ بارش دیکھ کر بالکل ہی بے قابو ہو جاتی تھی، اور بارش کے بعد کراچی کی سڑکیں تو
وینس کے مناظر پیش کرتی تھی، وہ دیکھنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ حیدر! کھڑکی سے باہر سر نکالتے ریبا نے زور سے اسے پکارا۔ بیوی میری جان، سر اندر کریں فوراً۔ اس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ ریبا پر نظر پڑتے ہی اسے سرحد سے ہاتھ بڑھا کر پیچھے کیا۔ وہ میں حیدر! وہ سیدھے ہو کر بیٹھتی کچھ کہنے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ حیدر اس کے انداز پر حیران ہوا اور وہ اس سے بات کرتے وقت کبھی جھجکتی نہیں تھی۔ بیوی کہیں میری جان! اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے استفسار کیا۔ میں بہت سارا کچھ لے سکتا ہوں؟ وہ آنکھوں کو پھیلائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ حجاب میں وہ اتنی معصوم، اتنی پاکیزہ لگ رہی تھی، حیدر کو بے اختیار اس پر پیار آ رہا تھا۔ اس نے آج تک ریان کے علاوہ کسی سے کوئی چیز یوں نہیں لی تھی، نہ اپنی ضرورتوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اس کی تو ہر ضرورت بنا کہے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ پہلے ریان اور پھر حیدر، دونوں میں سے کسی نے بھی اسے کبھی کسی چیز کی ہونے ہی نہیں دی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، ریان اس کی خواہشیں پوری کرنے میں بعض اوقات بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر جاتا تھا، جبکہ وہ اسے کسی چیز میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بعض معاملات میں کچھ سختی سے صحیح، لیکن وہ اس کی وہی خواہش پوری کرتا تھا جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ جو چاہیے لے سکتی ہے میری جان۔ اس کے گالوں کو سہلا کر وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیا چاہیے میری بیوی کو؟ وہ بلونز چاہیے اور پیپسی چاہیے اور ایک ٹیڈی بیئر۔ نہیں، اپنی لسٹ انگلیوں پر گنواتی وہ کچھ سوچنے کے بعد دوبارہ وہیں سے کنٹینیو کر چکی تھی۔ 2 ٹیڈی بیئر اور بہت سارے پاپ کارن۔ اس کی پوری لسٹ سننے کے بعد حیدر نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا رخ موڑا، کیونکہ مارٹ کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے پہلی بار اس سے حق سے فرمائش کی تھی، پوری تو کرنی تھی۔ یہ سب کس لیے چاہیے میری جان؟ مارٹ کے آگے گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھا، جو بے صبری سے منتظر تھی۔ ہادی کے لیے، وہ چھوٹا بیبی ہے نا، میں بہت پسند کرتی ہوں اسے۔ میں بلونز لے کر جاؤں گا نا تو وہ ایسے کر کے میرے پاس آئے گا، پھر میں پیپسی پلاؤں گا اسے۔ پوری تفصیل سے جواب دیتی وہ اس کے ساتھ مارٹ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ چھوٹا سا ہے، بیبی پیپسی نہیں پی سکتا۔ وہ رہا حیدر سامنے رکھے اپنے قد سے بڑے ٹیڈی بیئر کی جانب اشارہ کرتی وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی آستین تھام کر بولی۔ وہ ٹیڈی بیئر چاہیے میری جان ہادی کے لیے۔ ایک میں لوں گا، ایک ہادی چھوٹا بیبی لے گا۔ اس نے زور زور سے سر ہلا کر اسے مطلع کیا۔ آدھے گھنٹے میں اسے اس کی مطلوبہ چیزیں لا کر، ایک ہاتھ میں بڑا سا ٹیڈی لے کر وہ مارٹ سے نکلا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس کے دونوں ٹیڈی بامشکل پچھلی سیٹ پر ایڈجسٹ کر کے اس نے گاڑی گھر کی جانب جانے والی سڑک پر ڈالی۔ حیدر ایک ریڈ روز بھی چاہیے۔ روز شاپ کے گزرنے سے پہلے ہی وہ جلدی سے بولی۔ روز چاہیے میرے دل کو؟ داجان کو دوں گا پروپوز کر کے۔ اس کی بات حیرت کے حلق میں پھنسی۔ سیریسلی پروپوز کر کے؟ بیوی داجان کو پروپوز نہیں کرتے میرے دل، کرتے ہیں، میں کروں گا، وہ بضد بولی۔ میرا پورا حق ریان مرتضیٰ پاتا ہے۔ حیدر نے بے بسی سے سر ہلایا۔ بھابھی کیا ہوا آپ کو؟ آپ یوں کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ فرحان بھیا بھابھی کو کیا ہوا؟ وہ کالج سے ڈائریکٹ انسٹیٹیوٹ گیا تھا۔ وہاں سے واپس آنے میں اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ گھر پہ اتنی خاموشی دیکھ کر وہ سیدھا حفصہ کے پاس آیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ سے واپسی پر وہ روز کی طرح اس کے لیے مسکراتی ہوئی کچن سے پانی لے کر نہیں نکلی تھی۔ انسٹیٹیوٹ میں اسے حفصہ کی ہی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی صبح سے۔ بیڈ پر آنکھیں بند کیے اسے لیٹے دیکھ وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ ریان اور فرحان بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے بات کب سمجھ آتی ہے؟ دن بھر تم ہوتے ہو حفصہ کے ساتھ، خیال رکھتے ہو تو یہ حال نہیں ہوتا۔ اب دیکھو، مسکراہٹ دبا کر فرحان نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ عرصہ نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بتا رہا تھا، کیوں نہیں تھا فیضی کو؟ بھابھی میری ہی غلطی ہے، مجھے پتا ہوتا تو آج کالج ہی نہیں جاتا۔ آپ لوگ بیٹھے کیوں ہیں؟ ہسپتال لے کر چلے نا بھائی نے۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتا وہ خود کو کوس رہا تھا۔ فرحان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بالکل، احساس ذمہ داری بھی کسی بلا کا نام ہے۔ بیوی چاہیے چاند جیسی، سورج جیسی۔ بھابھی کی حفاظت ہوئی تم سے؟ اپنی بیویاں ہم تمہارے بھروسے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ تم ہمارا بھائی ہے، اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے یہ خیال رکھا تم نے حفصہ کا؟ ریان کے آنکھیں دکھانے کے باوجود بھی چہرے پر گہری سنجیدگی لیے فرحان اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے حفصہ کے ہاتھ تھامے بیٹھا، واقعی شرمندہ ہو رہا تھا۔ عرصہ حیران سی حفصہ کے لیے اس کی فکر دیکھ رہی تھی۔ فیضی کیا ہوا؟ ریان یہ اس طرح کیوں بیٹھا ہے؟ وہ آنکھیں کھولتے اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی فیضی اور ریبا کو یہ خبر دینے کے لیے۔ اسے یوں اپنا ہاتھ تھامے بیٹھے دیکھ اس نے ناسمجھی سے ریان کی جانب دیکھا۔ فرحان نے پیچھے سے نفی میں گردن ہلا کر اسے بتانے سے منع کیا۔ فیضی اٹھو، اوپر بیٹھو۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا حفصہ کو۔ ٹھیک ہے بھابھی میرے بچے۔ ریان کی برداشت اب ختم ہوئی تھی۔ اسے بٹھا کر حفصہ کے برابر بیٹھا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل فیضی، ویکنس تھی، بس کچھ دیر آرام کر رہی تھی بیٹا۔ حفصہ اس کی فکر پر مسکراتی ہوئی بولی۔ داجان میں آ گیا ہوں۔ ریبا کی آواز پر ریان سرد سے اٹھا۔
تیر کسی تیزی سے وہ دروازے کی جانب بڑھا. سامنے لاؤن سے وہ بڑا سا ٹیڈی تقریباً گھسیٹتی ہوئی لا رہی تھی. پیچھے ہی حیدر اور بھی بہت سی چیزیں اٹھائے لا رہا تھا. حفصہ اور ریان کے ساتھ اس نے فرحان اور عرصہ کے لیے بھی گفٹس لیے تھے. ہادی کی شاپنگ تو اس کی بیوی ہی کر چکی تھی. آ گیا میرا بچہ, داجان کا گڈا, میری جان جلدی سے آ جائیں. ریان نے محبت سے ساتھ لگایا. اس پر نظر پڑتے ہی اس نے حیدر کی جانب دیکھا. ڈسٹ کلر کی کرتی اور بلیک حجاب نے حیدر کی سنگت میں کھڑی وہ معصوم لڑکی اس کا گڈا نہیں حیدر کی بیوی کے روپ میں تھی. اتنا مس کیا میں نے داجان. حیدر بہت گندے, میں نے کل سے پہلے آیا تھا نا داجان. کتنے پہلے آیا تھا؟ 2 دن سے نہیں آیا داجان. بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلا کر اس نے دونوں ہاتھوں سے ریان کا رخ اپنی جانب کیا. اپنے داجان کی توجہ وہ کسی جانب کیسے مرکوز ہو لینے دیتی. داجان کا گڈا, داجان تو روز مس کرتے ہیں اپنے بچے کو میری جان, بہت مس کرتے ہیں. نہیں, وہ اس کی ریبا ہی تھی, اس کا گڈا, اس کا بچہ. اس کی ظاہری شخصیت بدل رہی تھی. اس کے لیے اس کا پیار کم نہیں ہو رہا تھا. وہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا تھا. اس نے نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو چوما. آجا سوتن. گفٹس ٹیبل پر رکھ کر حیدر اس کے گلے لگا. اسٹے اوے, داجان از مائن. وہ جلدی سے اس کے آگے آئی. لیلا مجنوں ہو گیا ہے تو میری بھابھی کے پاس بھی آ جائیں. وہ داجان کا گڈا, میں بھی بھائی ہی ہوں تمہارا. فیضی نے اندر سے ہی اندر ہانک لگائی. بہت مبارک ہو حفصہ, بہت خوشی کی خبر ملی ہے. حیدر حفصہ کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا. کیسی خبر, کون سی مبارکباد بھابھی؟ فیضی نے چونک کر حیدر کی جانب دیکھتے ہوئے حفصہ سے سوال کیا. یہ خبر کیا چاچو بننے والے ہیں؟ ریان نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا. وہ دونوں ہی منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. جناب آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. میں چاچو بننے والا ہوں؟ ریبا نے آنکھیں گھمائے ہوئے خود ساختہ انداز میں کہا تھا. اس کی بات پر ان سب کا کہا کمرے میں گونجا. بیڑا غرق جائے لوگوں کا. ریان, تجھ سے بس اللہ ہی پوچھے گا. تو نے جو 18 سال میری گڑیا جیسی بیوی کو گڈا بنایا ہے نا, پھپھو کی جگہ چاچو بن گئی. آج وہ تیرے بچوں کی. حیدر تو جل ہی اٹھا تھا. کتنی محنت کر رہا تھا وہ اپنی بیوی کو بیوی بنانے میں. بیوی میری جان, چاچو فیضی بنے گا, میری بیوی تو پھپھو بنے گی نا. اس نے اسے سمجھانا چاہا. پھپھو نہیں, مجھے یہ نام نہیں پسند آیا. اس نے منہ بنایا. فیضی اب بھی شوق میں تھا. میں چاچو بننے والا ہوں. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا. ہائے, میں چاچو بنوں گا. اگلے ہی لمحے وہ چیختا ہوا بھنگڑے ڈال رہا تھا. میں چاچو بنوں گا. ہائے بھابھی. وہ بھنگڑے ڈالتا حفصہ کے قریب آیا. خبردار, جو میری بیوی کو اٹھایا بالکل اچھل کود نہیں کرنا اب حفصہ کے ساتھ. اس سے پہلے کہ وہ حفصہ کو اٹھاتا, ریان جلدی سے حفصہ کے نزدیک آیا. او, فرحان اور حیدر نے معنی خیز نظروں سے ریان کی جانب دیکھا. میں بھی بنوں گا, میں بھی بنوں گا. ریبا بھی خوشی خوشی میدان میں اتر آئی تھی. اگلے ہی لمحے وہ دونوں بھنگڑے ڈال رہے تھے. شور کی وجہ ہاتھ کے اٹھ جانے پر عرصہ اسے بھی وہیں لے آئی تھی. ہادی بیبی, سنڈریلا, میں اسے لے لوں؟ پھرتی سے پاپ کارن ہاتھوں میں لے کر وہ عرصہ سے مخاطب تھی. اس کے ہاتھوں میں بلونز اور پاپ کارن دیکھتے ہی ہادی کھلکھلا کر اس کی جانب ہمک رہا تھا. میں تمہارے لیے پیپسی بھی لایا ہوں. حیدر سے اشارے سے پیپسی مانگتے اس نے ہاتھ سے کہا. جو فیضی کے ساتھ مل کر پاپ کارن کھا رہا تھا وہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے. وہ کبھی اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی. پیپسی منہ میں لیتے ہی ہاتھ عجیب شکل بناتا پھو پھو کی آوازیں نکالنے لگا. رات خواب میں بھی ہم کسی دوسرے سیارے پر قدم رکھ چکے تھے. یاد نہیں کون سا تھا. ہاں شاید مریخ, مجھے معلوم نہیں. تم کب اور کیسے میرے ساتھ آ گئے تھے, بس اتنا یاد ہے تم میرے ساتھ تھے. وہاں کی ہوا باسی تھی. زمین کی کوکھ سبزہ اگانے سے انکاری تھی. درختوں کی جڑیں ایک دوسرے سے لپٹی اپنے ہونے پہ ماتم کرنا تھی. اس پیلے صحرا میں پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا. شدت پیاس سے ہمارا حلق سوکھ چکا تھا. آکسیجن کی کمی ہماری سانسیں اکھیڑ رہی تھی. ہم شاید مر رہے تھے, مگر یہ سکون تھا کہ تم میرے ساتھ ہو. ہم ایک ساتھ ہیں. طوبہ منحاس. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. وہ کوہنیوں کے بل لیٹا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا. سورج کی نرم گرم کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی. ہاتھ کا ایک ہاتھ تھامے اسے خود میں بھیجے وہ بے خبر سو رہی تھی. سورج کی کرنیں اس کے گھنگریالے بالوں پر پڑتی انہیں ایک پرکشش سی چمک بخش رہی تھی. اس نے ہاتھ سے ہاتھ کے پیروں کو اس پر سے ہٹایا. جو اپنے دونوں پیر اس پر رکھے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے خود بھی مزے سے سو رہا تھا. وہ آسودگی سے مسکرا اٹھا. پچھلے 4 مہینوں سے اس کی ہر صبح اتنی ہی خوبصورت ہوتی تھی. ان کا رشتہ آج بھی وہی تھا. ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی وہ دونوں آج بھی اتنے ہی دور تھے جتنا کہ پہلے دن. ان 4 مہینوں میں اتنا ہوا تھا کہ وہ اس سے باتیں بلا جھجک کرنے لگی تھی. اس کی ذات میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں, لیکن پھر بھی ایک خلش سی تھی. ایک خلا تھا جو اب بھی پر نہیں ہوا تھا, جیسے کچھ اور وقت درکار تھا. نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے دھیرے سے پلکیں وا کی. اسے اپنی طرف یوں تکتے پا کر وہ دھیرے سے مسکرائی. اس طرح کیا دیکھتے ہیں آپ مجھ میں؟ بالوں کو سمیٹ کر وہ اٹھ بیٹھی. اس کی جانب استحفامیہ نظروں سے دیکھتی وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی. وہ آنکھوں میں بہت انوکھی چمک لیے اسے دیکھتا تھا.
جادو؟ آنکھوں میں ڈیر و محبت لیے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں مذاق کی رمق نہیں تھی۔ مجھ میں کیا جادو؟ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ وہ ذرا خفگی سے بولی تھی۔ اس کی خفگی پر محفوظ ہوتا وہ اس مسکرا اٹھا۔ اوہو، وہ نفی میں گردن ہلاتا اس کے نزدیک آیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہیں پڑھا تھا جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آپ کوئی جادوئی شے ہو۔ تم مجھے کوئی جادوئی شے لگتی ہو ارسا، جو خاص میرے لیے آسمان سے اتاری گئی ہو۔ اس کے گال کو انگلیوں سے چھوتا وہ خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اکثر اس کا لمس اس نشان پر محسوس کرتی تھی۔ وہ اسے محسوس کروا رہا تھا کہ وہ اب بھی حسین ہے۔ آسمانی چیزوں میں داغ بھی ہوتے ہیں کیا؟ وہ آزردگی سے بولی۔ اتنے مکمل اور اتنے وجیح شخص کے آگے وہ خود کو بہت نامکمل سی محسوس کرتی تھی۔ ان کے رشتے کے درمیان موجود خلش کی وجہ بھی شاید یہی تھی۔ داغ کسے کہتے ہیں ارسا؟ فرحان نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ تم مکمل ہو ارسا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے تم میں۔ یہ نشان جسے تم داغ سمجھ رہی ہو اور کہہ رہی ہو، تم سوچو ارسا، اس رات جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا، تمہارا پورا چہرہ ڈسیبل ہو سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے تمہیں بچایا ارسا، تمہیں اس انسان کے چنگل سے نکالا۔ اللہ کی ناشکری نہیں کرتے ارسا، اس کا شکر ادا کرتے ہیں نعمتوں کے لیے جو ہمارے پاس ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے تم میں۔ تمہارا شوہر تم پر دل و جان سے مرتا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا۔ اپنے آنکھیں موند کر دھیرے سے وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ہاں، اس کو شوہر اس پر مرتا تھا، یہ کافی تھا اس کے لیے۔ بابا ہادی پاس۔ آنکھیں کھولتے ہی ہاتھ فرحان کی جانب لپکا۔ صبح اٹھتے ہی وہ اپنی ماں سے پہلے بابا کی شکل دیکھنے مانگتا تھا۔ وہ 10 مہینے کا ہو گیا تھا، گھر میں وہ سب کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا تھا۔ آج بابا کا شیر ارسا کو اٹھتے دیکھ اس نے کمر کے گرد حصار کر کے اسے اٹھنے سے روکا۔ آپ کا شیر میرے بال نوچتا ہے۔ ہاتھ کو فرحان کے سینے پر بیٹھتے دیکھ وہ خفگی سے بولی۔ اسے فرحان کے قریب دیکھ کر ہاتھ اکثر اس کے بال پکڑ لیتا تھا۔ ہادی، مما کے بال نہیں پکڑتے۔ اس کے بالوں کو ہاتھ کے ہاتھوں سے آزاد کروا کر فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا پاس۔ اپنی زبان میں کہتا فرحان کے سینے پر سر رکھ کر دونوں پیر اس کے بازو پر لیٹی ارسا کی جانب کیے لیٹ گیا۔ آپ نے قبضہ کر لیا ہے میرے بیٹے پر۔ چہرہ اٹھا کر اس نے ہاتھ کی جانب دیکھا جو اپنے سرخ و سفید ننھے ہاتھ فرحان کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ کبھی دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھتا، کبھی اس کے گالوں پر مارتا۔ وہ کھلکھلا رہا تھا۔ خبردار، تمہیں کہا ہے باپ بیٹے کے معاملے میں نہ آیا کرو۔ کوئی قبضہ نہیں کیا میں نے اپنے بیٹے پر۔ اس کی ننھی کلکاریاں اسے کتنا سرور بخشتی تھیں۔ کوئی اس سے پوچھتا، رہیں پھر باپ بیٹے، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اسے اور ہاتھ کو ایک دوسرے گم دیکھ کر وہ ہانسی ہوتی اٹھنے لگی۔ تم ہماری بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تو کب سے منتظر ہیں۔ اس کی کوشش کو ناکام بناتے معنی خیزی سے کہتے فرحان نے مسکراہٹ دبائی۔ ابھی ایسا ممکن نہیں۔ وہ نظریں چراتی سرد سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اب کی بار فرحان نے روکا نہیں تھا۔ وہ کسی بھی چیز میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ پرسوچ نظروں سے کمرے سے گم ہونے تک اس کی پشت کو تکتا رہا۔ چلو ہادی، ہم بھی ریڈی ہو کر نیچے چلیں۔ ہادی کو ہوا میں اچھالتے وہ ایک بار پھر ہاتھ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جانتا اب اس کی موجودگی میں وہ نہ ہاتھ کے نزدیک آئے گی اور نہ ہی کمرے میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا حفصہ، کوئی کام ہے؟ وہ بالوں میں برش پھیر رہا تھا جب وہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نظر پڑتے ریان اس کی جانب متوجہ ہوا، جو بہت غور سے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ریان میں بہت موٹی نہیں ہو گئی؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ روحانسی انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی پریگننسی کو 5واں مہینہ تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کے ساتھ چہرے پر بھی خاصی سوجن ہو گئی تھی۔ ریان کے باقی گھر والے بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ بہت ویک تھی۔ اس کا ویٹ انکریمنٹ کی جانب نہیں آ رہا تھا۔ ریان نے آج کی کل اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ریان بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بھرے جسامت میں وہ مزید پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ میں بھی سوچ رہا تھا۔ برش رکھ کر اب خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے افسوس سے کہہ رہا تھا، کیا سوچ رہے تھے؟ یہی کہ آپ تو بہت موٹی ہو گئی ہیں۔ اگر اسی طرح موٹی ہوتی رہیں گی تو مجھے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ نچلا لب دبائے اسے خود سے کچھ قریب کیے۔ وہ اس کے حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا اب میں آپ کو اچھی نہیں لگوں گی، اتنی موٹی ہو گئی ہوں۔ سب کچھ تو ویسے ہی ہے، دیکھیں بال بھی ویسے ہی ہیں، پیارے ہیں۔ آپ کو تو بال پسند تھے نا، پھر موٹی ہونے پر کیوں سوچیں گے؟ مجھ سے وعدہ کیا تھا ہمیشہ پیار کریں گے۔ جھوٹا وعدہ کیا تھا؟ اس کی بات پوری طرح سمجھتے بغیر بھی وہ بری طرح روتی ہوئی شروع ہو چکی تھی۔ یوں بھی آج کل بہت چڑچڑی ہو رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگتی تھی۔ حفصہ، میری بات تو مکمل سن لیں۔ اس نے سرد سے اسے ساتھ لگایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں؟ نہیں،
مجھے سب پتہ ہے، آپ دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا؟ میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں، اب میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ زور شور سے آنسو بہاتی پورے یقین سے کہہ رہی تھی۔ اب آپ یہی چاہتی ہیں تو آپ کی خواہش پوری کر دوں گا۔ میں تو آپ کی شاپنگ سے متعلق سوچ رہا تھا کہ کل آپ کے لیے کچھ ڈریسز لیے ہیں، دیکھ لیجئے گا، لوز ہیں وہ، ابھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن اب تو آپ کی یہ خواہش پوری کر ہی دوں گا۔ اس کی نتھوں کو چھو کر وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا، میرے مرنے کے بعد سوچیے گا آپ ایسا کچھ۔ وہ اس کے سینے سے لگی خفگی سے بولی۔ ریان کا دل جیسے کسی نے مسل دیا تھا، اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا بکواس کی ہے ابھی؟ اس کے بازو کو سختی سے تھامے وہ سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ حفصہ کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ریان، اس نے کچھ سہم کر اسے دیکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا بکواس کی ہے ابھی آپ نے حفصہ؟ سب کی شدت سے سرخ آنکھیں لیے وہ دھڑا تھا۔ اس کی گرفت میں مزید سختی آئی تھی۔ ریان پلیز، وہ سسکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کی گرفت میں خود بخود نمی در آئی تھی۔ ناشتہ بھیج رہا ہوں، عرصہ سے کر لیجئے گا۔ مجھ تک خبر آئی کہ میں نہیں کیا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ مزید کوئی نخرے برداشت نہیں کروں گا میں۔ لب بھینچے اس کی جانب دیکھے بغیر کہتے اسے بیڈ پر بٹھا وہ لمبے ڈگ بھر تک کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ریان پلیز، آئی ایم سوری۔ وہ پیچھے سے اسے پکارتی کمرے سے نکلی، لیکن وہ بنا ناشتہ کیے گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ حفصہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ کچن میں فیضی کی ہیلپ کرواتی عرصہ سرت سے اس کی جانب آئی۔ ریان مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں عرصہ، پلیز انہیں کہو آ جائیں۔ میں سوری بھی کہہ رہی تھی، میری بات ہی نہیں سنی۔ انہیں اٹھیں، یہاں بیٹھیں، روئیں نہیں اس طرح۔ فیضی نے عرصہ کی مدد سے اسے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ انہیں کہو نا فیضی، ناشتہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اسے اب شدت سے اپنے غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بولنے سے پہلے اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے دل پر کیا اثر کریں گے۔ کیوں ناراض ہو گئے بھائی آپ سے؟ فیضی نے اس کے نزدیک بیٹھتے نرمی سے پوچھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس حالت میں ریان اس کا کتنا خیال کرتا ہے۔ اسے بھی سختی سے اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کی ہوئی تھی۔ وہ میں نے نہیں حفصہ، اسے نہیں بتاؤ۔ بھائی اور اپنے معاملات ہم میں سے کسی بھی سے بھی شیئر نہیں کرو گی تم۔ شام میں گھر آئیں تو ان سے بات کرنا۔ وہ ناراض نہیں رہ سکتے زیادہ دیر ہم نے سے کسی سے بھی، اور جب تک کے لیے رونا بند کرو ورنہ بھائی مزید غصہ کریں گے۔ چلو شاباش، ناشتہ کر کے میڈیسن لو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے فرحان نے اسے ٹوکا۔ یہ اس کے بھائی اور اس کی بیوی کا معاملہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے علاوہ کسی کو بھی علم ہو، چاہے اس کی اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ نرمی سے اس کے سر ہاتھ پھیر کر وہ عرصہ کو ناشتہ کروانے کا اشارہ کیا۔ آنسو کے درمیان اس نے چند نوالے لیے۔ پچھلے 4 مہینے سے ریان اسے ڈانٹ کر ناشتہ کرواتا تھا۔ اپنی غلطی پر ایک بار پھر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اپنی نگرانی میں اسے ناشتہ کروانے کے بعد عرصہ کو اس کی میڈیسنز دینے کے بعد آفس آ گیا۔ وہ آفس سے کچھ دیر سے واپس آیا ہوا تھا، یوں بھی اس کی بیوی کو گھر پر رہنا آ گیا تھا۔ ریان کے واپس بھی وہ اسے 4-5 دنوں کے وقفے سے لے جا رہا تھا۔ نیا پروجیکٹ پورا اس کے ذمہ تھا، کیونکہ ریان آج کل گھر کے معاملات میں کچھ بزی تھا۔ مصروفیت کی وجہ سے کچھ دنوں سے اسے یوں بھی دیر ہو جاتی تھی۔ کوشش وہ پوری کرتا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچے۔ رات زیادہ ہو جائے تو ریبا ڈر کر رونے لگتی تھی۔ جیب میں موجود دوسری چابی سے دروازہ کھولتے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تھا تو کمرے سے آتی گانے کی تیز آواز نے اس کا ویلکم کیا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گیا۔ سامنے ہی ریوا بیڈ پر اپنے سامنے پاپ کارن کا بڑا سا باؤل رکھے الٹی ہو کر لیٹی تھی، ساتھ ساتھ وقفے سے پیپسی سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بیڈ کے نیچے 4-5 ٹن پیک اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ریبا کے ساتھ بیٹھے کتے کو دیکھ کر پھٹی تھی، جو بیڈ پر اس کی جگہ پر اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھا اپنے سامنے رکھے باؤل سے کارن فلیکس کھا رہا تھا، جو یقیناً اس کی بیوی نے ہی بنائے تھے۔ پاپ کارن، میگی اور کارن فلیکس بنانا وہ اچھی طرح سے سیکھ چکی تھی۔ یہ بیڈ پر گرانا نہیں ورنہ حیدر غصہ کریں گے۔ تمہیں پھر سے پنشمنٹ میں باہر کھڑا ہونا پڑے گا۔ گڈ بوائے کوکو۔ ٹیشو سے کتے کے منہ پر لگا دودھ پیار سے صاف کر کے وہ ساتھ ساتھ اسے سمجھا بھی رہی تھی۔ سامنے اسکرین پر انٹرٹینمنٹ مووی کا لاسٹ سین چل رہا تھا، جس میں کتے کی شادی ہو رہی تھی۔ دیکھا کوکو کتنی پیاری وائف ہے اس کی، تمہاری بھی شادی کروں گا میں اتنی پیاری لڑکی سے، پر تم نا ہینڈسم لڑکوں جیسا بیہیو کرنا، جیسے میرے حیدر کرتے ہیں نا، بالکل ویسے، ورنہ کوئی پسند نہیں کرے گا تمہیں۔ اپنا سر زور زور سے ہلا کر وہ اپنے ہاتھوں سے کوکو کا بھی سر ہلا رہی تھی۔ حیدر کا دل اپنا سر دیوار پر مار لینے کا کر رہا تھا۔ اس کی بیوی سمجھدار ہوئی بھی تو کس معاملے میں؟ لڑکی کتے دیکھ کر اچھلنا شروع کر دیتی تھی۔ میری بیوی کے لاڈ ہی ختم نہیں ہوتے، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہ اس کی جانب بڑھا۔ وہ کوئی چھوٹا کیوٹ پپی نہیں تھا جس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی بیوی کو کھیلنے دیتا۔ دیکھنے میں بھیڑیا جیسا لگتا وہ جرمن شیپرڈ تھا، جیسے نوکیلے دانت اور لٹکی زبان دور سے ہی دیکھنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیتی تھی، جس کو اس کی بیوی چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ بیوی کیا کر رہی ہے یار، اور اس کتے کو نیچے اتارے۔
एक हाथ से इसे करीब करते दूसरे हाथ से कुत्ते को नीचे धकेला जो इसे देखकर गुर्रा रहा था। नहीं कुत्ता नहीं बोले, वो माइंड करता है, इसका नाम कोको है। वो जोर जोर से सर हिलाकर जल्दी से बोली। इसके बाल कानों से पीछे काफी नीचे आकर अब शानों को छूने लगे थे। सर हिलाने पर बालों की पोनी भी हिल रही थी। कुत्ते के माइंड करने की फिक्र है, शोहर की फिक्र नहीं है आपको बीवी। कमरे की हालत देखें। इसकी पेशानी चूमकर हैदर ने कुछ खफगी से कहा। वो वाकई बहुत थका आया हुआ था, इस वक्त कुछ देर की नींद लेना चाहता था। सॉरी, वो फूले गालों के साथ बोली थी। हैदर ने बिना कुछ कहे कारपेट पर पड़ा फैलाव समेटना शुरू कर दिया। कुछ देर से आंखें फैलाए देखते रहने के बाद वो खुद भी नीचे बड़ी चीज़ें उठाना शुरू हो चुकी थी। थकन के बावजूद हैदर के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। घर के कामों के लिए इसने मुलाजमा रखी हुई थी। खाना वो अपने और रीबा के लिए खुद ही बनाता था। कोको, हैदर को संजीदगी से काम करते देख इसने कोको को बाहर जाने का इशारा किया, जो फौरन जबान निकाले कमरे से बाहर निकल गया। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। मुझे और कोको को कमरा गंदा नहीं करना चाहिए था। हम मूवी देख रहे थे, आप आ ही नहीं रहे थे ना। सर झुकाए वो शर्मिंदगी से बोली। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसके साथ कमरा समेट लेने के बाद वो इसके करीब आई थी। मेरे दिल, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, बस कुछ थक गया हूँ। दहकते लब इसकी पेशानी पर रख कर खिलाफे मामूल वो लेट गया था। ऐसे रोज़ वो इस वक्त इसे पढ़ाता था। डिनर के बाद काफ़ी देर इसे इसके पूरे दिन की कहानी सुनकर वो लेटता था। हैदर अब बीमार है। नर्म हाथों को इसके सर और गालों पर फेरती वो फिक्र से बोल रही थी। नहीं बीवी, बस थोड़ी नींद लेना चाहता हूँ, आप भी आ जाएं। इसके सोने का वक्त अभी नहीं हुआ था। इसके बावजूद वो खामोशी से चलती इसके नज़दीक आ गई। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, दद्दा जान को बुला लेता हूँ। हैदर, वो बेड पर इसके बहुत नज़दीक बैठी। वो इसके चेहरे को हाथों में लिए इसकी आंखों और माथे पर लब रख रही थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रेयान इसकी बीमारी में इसे प्यार करता था और वो बहुत सुकून महसूस करती थी। हैदर भी तो बीमार था, वो इसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। अपनी मासूमियत में वो ये नहीं समझ पाई कि रेयान इसका भाई था और हैदर इसका शौहर, और दोनों रिश्ते के तकाजे बहुत ही अलग हैं। हैदर आंखें खोले यकटक इसे देख रहा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इस वक्त वो इसे मासूम लड़की नहीं, अपनी बीवी लग रही थी, जो इस वक्त इसके बहुत करीब बैठी थी, इसकी फिक्र में घुल रही थी और जिस पर वो तमाम हक रखता था। इस सोच के आते ही बाकी सारे सोचें कहीं बहुत पीछे रह गई थी। मदहोशी के आलम में हाथ बढ़ाकर इसे खुद से करीब करते वो बाकी सब कुछ भूल रहा था। हैदर, इसकी फंसी फंसी सी आवाज़ इसके समात में गूंजी। बीवी प्लीज़, बस महसूस करना चाहता हूँ, प्लीज़। अपनी शिद्दत ने वो इसे फरामोश कर गया था। वो इसकी तबीयत की फ़िक्र करते बिल्कुल खामोश हो गई थी। बेखुदी जो अमल इससे सरजद हुआ था वो होश में इस पर यकीनन पछताने वाला था। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।